अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत क्लास के सिलसिलावार दुरूस का अल्हम्दुलिल्लाह तरतीबवार सिलसिला जारी है। आज इसी सिलसिले में इंशाल्लाह नवी क्लास होगी। और आज के जो सबक में गुज़िश्ता सबक का आपको बताता चलूं, हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐलान बेसत का तज़किरा किया था। और उसमें हमने कुछ साबिकून अल अव्वलून, जो शुरू में इस्लाम लाने वाली मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात हैं, उनमें से कुछ असहाब का हमने जिक्र किया था। जिसमें आपको याद होगा, हमने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र किया था कि वो इस्लाम लाई सबसे पहले पूरी उम्मत में। और उसके बाद हमने तज़किरा किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो कि अशरा मुबशरा में से भी हैं और साबिकून अल अव्वलून में से भी हैं, यानी कि शुरू के इस्लाम लाने वालों में उनका नाम भी शामिल है। और मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली शख्सियत भी वही हैं। और जो तरतीब है खुलाफाए राशिदीन की, उसमें भी सबसे पहली शख्सियत जो है खलीफा अव्वल, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। इनको एक वाहिद एजाज हासिल है कि ये शुरू में सबसे पहले मर्दों में इस्लाम लाए और सबसे पहले इस्लाम के खलीफा बने। लेकिन इसके बाद के जो खुलाफा हैं, उनकी तरतीब में फर्क है कि वो इस्लाम तो उस तरतीब से नहीं लाए, लेकिन उसके बाद तरतीब और खुलाफा वो बनते रहे। लेकिन ये एजाज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास रहा और रहेगा कि वो सबसे पहले इस्लाम लाए और सबसे पहले खलीफा भी मुसलमानों के वो बने। उसके बाद हमने तस्करा किया था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का, कि उनके इस्लाम लाने का किस्सा क्या हुआ। वो हमने सारा अल्हम्दुलिल्लाह आठवीं क्लास में तस्करा किया था उसका। और उसके बाद तरतीबवार हम चल रहे थे इन हजरात के साथ, जिसमें ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम का तस्करा हुआ था, जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ाद करदा गुलामों में थे। और मैंने आपसे वो किस्सा भी शेयर किया था कि वो आज़ाद करदा गुलाम कैसे थे और सारी तरतीब उनकी कहानी थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे शेयर की गई थी। और उसके बाद हमने तस्करा किया था हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का। ये भी अशरा मुबशरा में से हैं। तो आज इन्हीं अशरा मुबशरा में से कुछ और असहाब हैं, उनका इंशाअल्लाह ताला तस्करा करेंगे। जिसमें सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु है, और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस कबूल इस्लाम का वाक़या इंशाअल्लाह वो जिक्र होगा। हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम का इंशाअल्लाह जिक्र होगा। ये तीन जो असहाब हैं, जो मैंने तरतीब ऊपर लिखे हैं, ये भी अशरा मुबशरा में से ही हैं। और ये तीन वो हजरात हैं जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। पिछली दफा हमने देखा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो करीबी दोस्त थे, करीबी रुफका थे, उनमें से 5 दोस्तों को उन्होंने पहले दिन दावत दी और वो पहले दिन ही पांचों के पांचों इस्लाम कबूल उन्होंने कर लिया था। तो उनमें ये तीन शख्सियात भी हैं जो आपके सामने अभी बोर्ड पे नजर आ रही हैं आपको। और उसके बाद हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम, वो ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है और साबिकून अल अव्वलून में से हैं। और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या इंशाअल्लाह ताला हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने एक आपके सामने एक टर्म बोली है, साबिकून अल अव्वलून। साबिकून अल अव्वलून, ये हमने पिछली दफा भी इसके हवाले से थोड़ी सी बात की थी। आज मैं मजीद इस पर थोड़ी सी बात करूंगा कि साबिकून अल अव्वलून कहते हैं शुरू में इस्लाम लाने वाले, सबकत ले जाने वाले, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हजरात। ये साबिकुन अल अव्वलून का जो लफ्ज है, ये लफ्ज खुद कुरान पाक में आया है, सूरह तौबा के अंदर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुरान की आयत है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। तो ये साबिकून अल अव्वलून का जो लफ्ज है, इसका जिक्र खुद कुरान पाक में आया है। और इसमें जो मुफस्सिरीन हैं, मुफस्सिरीन हजरात हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि इससे मुख्तलिफ अकवाल मुराद हैं कि साबिकून अल अव्वलून से असल में कौन मुराद हैं। तो इसमें एक कौल तो ये है कि इसमें सारे ही सहाबा मुराद हैं। साबिकून अल अव्वलून में सारे ही सारे के सारे सहाबा इससे मुराद हैं, और उनके बाद में आने वाले वो अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। और कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि साबिकून अल अव्वलून में से वो असहाब मुराद हैं, वो सहाबा इकराम मुराद हैं जिन्होंने दोनों किबलों की तरफ नमाज पढ़ी है, यानी बैतुल्लाह की तरफ भी, और उससे पहले जो बैतुल मक़दस था किबला अव्वल जो मुसलमानों का था, उसकी तरफ भी नमाज पढ़ी है। यानी तहवील काबा से पहले पहले जिन हजरात ने इस्लाम कबूल किया, कुछ मुफस्सिरीन हजरात की राय ये है कि वो सारे के सारे साबिकुन अव्वलून में से हैं। अच्छा, कुछ कहते हैं कि जी साबिकुन अव्वलून में वो हजरात हैं जो गज़वा बदर में शरीक हुए थे, कुछ का कौल ये भी है। तो और कुछ कहते हैं कि वो सहाबा जो हुदैबिया में जो बैत रिजवान हुई थी, उसमें जो सहाबा शरीक हुए, वो सारे साबिकुन अव्वलून में शामिल हैं।
اور کچھ کہتے ہیں کہ اس مختلف اقوال ہیں، یہ مختلف مفسرین کے، میں نے آپ کے سامنے سارے اقوال جو ہے وہ ترتیب بار رکھ دیے ہیں۔ بہرحال اس میں جو قول ہے زیادہ، جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ سارے کے سارا صحابہ جو ہے وہ سابقون الاولون میں شامل ہیں۔ تو یہ تھوڑی سابقون الاولون کی ہم نے بات الحمدللہ کر لی، اور سابقون الاولون کا ذکر آئے گا بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ، 2-3 نشستوں میں انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا۔ اور اس میں جو سابقون الاولون میں وہ حضرات بھی مراد ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ عشرہ مبشرہ کن صحابیوں کو کہا جاتا ہے؟ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے ایک ہی مجلس کے اندر۔ باقیوں کو بھی جنت کی بشارت ملی ہے لیکن متفرق مجلسوں میں ملی ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فی الجنہ، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فی الجنہ۔ تو یہ 10 اصحاب ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے ایک ہی مجلس کے اندر ان 10 کے 10 کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دی ہے، اور یہی سابقون الاولون میں بھی یہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ آتے ہیں۔ تو ان عشرہ مبشرہ کے اندر دو حضرات ایسے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ 3 حضرات، ان عشرہ مبشرہ میں سے 3 حضرات ایسے ہیں جن کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، جن میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا قبول اسلام کا تذکرہ ہم پچھلی 2 مجالس میں الحمدللہ کر چکے ہیں۔ آج مزید 3 افراد کا انشاءاللہ آج تذکرہ ہوگا جو انہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 حضرات کا انشاءاللہ تعالیٰ آج اس سبق میں ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر دیگر صحابہ کا بھی اس میں تذکرہ ہوگا۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی دعوت کے مراحل، ہم اب جو سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس ترتیب سے پڑھیں گے جو آپ کے سامنے بھی اسکرین پر آ رہی ہے۔ ہم نے مکی زندگی اور مدنی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ مکی زندگی کل 13 سالوں پر محیط ہے، ٹھیک ہے جی، اور مدنی زندگی کا عرصہ ہے 10 سال کا۔ تو ہم مکی زندگی میں انشاءاللہ ان 13 سالوں کو 2 مرحلے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک پہلا مرحلہ ہوگا جس میں ہم نے ان سالوں کو کور کریں گے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ دعوت کا طریقہ اختیار کیا، یعنی چھپ چھپ کر لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو یہ جو خفیہ دعوت کا عرصہ ہے مکی زندگی میں رہا صرف، اس کے بعد اعلانیہ دعوت چلتی رہی، پھر مکی زندگی میں بھی، اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں بھی اعلانیہ دعوت چلتی رہی، یعنی کلم کلا پھر دعوت مسلمانوں نے ایک دوسرے کو دی ہے، کافروں کو دی ہے۔ لیکن جب اسلام کی دعوت شروع میں پھیلی ہے تو یہ خفیہ طریقے سے پھیلی ہے، اور اس کے اسباب کیا تھے یہ بھی انشاءاللہ آج کی کلاس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ اس کا جو دورانیہ رہا وہ 3 سال تک خفیہ دعوت جو ہے وہ رہی ہے، اور اس میں جو اس کی کارگزاری رہی ہے اس میں صرف 40 لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خفیہ دعوت کا سلسلہ ہے جو 3 سال تک رہا، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ مکی زندگی کا ہم پڑھیں گے اعلانیہ دعوت کا، جس میں اعلانیہ دعوت سے مراد ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کی، کوئی جنگ و جدل کی نوبت تو نہیں آئی، خفیہ اعلانیہ دعوت صرف زبان سے چلتی رہی ہے، صرف زبان سے جو ہے وہ مسلمان دعوت دیتے رہے ہیں، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 10 سال تک، یعنی کہ یہ زبان سے دعوت جو تھی وہ چلتی رہی ہے۔ اور یہ ان 3 سالوں کے بعد، یعنی خفیہ دعوت کے 3 سالوں کے بعد سے لے کر 10 سال ہجرت تک مکمل ہوتے ہیں۔ تو ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم اس کو ایک الگ سے ٹاپک میں کور کریں گے، جس کو میں نے دوسرے مرحلے یعنی اعلانیہ دعوت کا نام دیا ہے۔ اور اس کے بعد مدنی زندگی پہ جائیں گے۔ مدنی زندگی 10 سال پر محیط ہے، اور اس میں پہلا جو مرحلہ ہے وہ اعلانیہ دعوت کا ہے، اور وہ ایسا عرصہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکشوں کو دعوت بھی دی، ان سے جنگ بھی کی، اور ان لوگوں سے بھی خاص طور پر جنگ کی جو خود جنگ کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو اور یہ سلسلہ رہا صلح حدیبیہ تک۔ تو صلح حدیبیہ تک کا عرصہ میں نے ایک الگ کیٹیگری میں رکھا ہے، جو انشاءاللہ مدنی زندگی میں جا کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور پھر مدنی زندگی میں جو آخری مرحلہ ہے یعنی دوسرا مرحلہ مدنی زندگی کا، اس میں بھی اعلانیہ دعوت چلتی رہی، لیکن وہ اعلانیہ دعوت جو ہے وہ مدینہ سے باہر کی طرف گئی، جس میں بہت سارے جو دیگر سلطنتیں تھیں ان کے بادشاہوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھے، تو ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ تو شاہان عالم کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھے یا وفود بنا کر ان کی طرف بھیجے، یا وہاں سے جو وفود آتے تھے مدینہ المنورہ کے اندر، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، تو وہ بھی دوسرے مرحلے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے اندر جو آخر میں مدینہ طیبہ میں جب اسلامی ریاست کا مکمل قیام عمل میں آیا، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس میں مدنی زندگی میں اس کو ٹاپک کو کور کریں گے، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر تک انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ ایک اوور ویو ہے کہ ہم نے اب سبق کیسے چلانا ہے۔ تو آج کے کلاس میں انشاءاللہ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت کا انشاءاللہ میں مکمل کروں گا۔ یہ 3 سال کی پوری کارگزاری انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور پھر کل جو ہے وہ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا چلے گا، اور وہ کچھ سبق میں انشاءاللہ تعالی مکمل جا کر ہو جائے گا۔ لیکن آج خفیہ دعوت جو 3 سال کے عرصے تک کے واقعات ہیں، حالات ہیں، وہ انشاءاللہ آج مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خفیہ دعوت، یہ خفیہ دعوت کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے سوالات آپ کے ذہن کے اندر بھی ہوں، کچھ میں نے بھی مطالعہ کیے ہیں کہ خفیہ دعوت دینے سے کیا مراد ہے اصل میں، کیوں خفیہ دعوت دی گئی، اتنی رازداری کیوں برتی گئی اسلام کے اوائل کے اندر، اور خفیہ دعوت کے پھر نتائج کیا نکلے، اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے، اور اس میں جو اولین لوگ اسلام لے کر آئے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیات ایسی پیدا کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں موجود ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو تذکرہ کریں گے اس کا، کہ خفیہ دعوت سے اصل میں کیا مراد ہے۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے اب تک جو پڑھا ہے اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم سے واسطہ پڑا تھا جو آپ کو پتا ہے کہ ظلم و ستم کی عادی قوم تھی، جو مشرک اور شرک، طرح طرح کے شرکوں میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، اور وہ کئی طرح کی جسمانی برائیوں میں بھی ملوث تھے اور روحانی برائیوں میں بھی وہ لوگ ملوث تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن تک ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں جو سب سے پہلا طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ یہ مخفی دعوت کا تھا، خفیہ دعوت کا تھا۔ یہ خفیہ دعوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے آبائی دین پر، یعنی جو پہلے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر عمل کرتے تھے، ان سے ہٹا کر ان کو وحدہ لا شریک لہ ذات کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے محنت اور کوشش کا طریقہ کار اختیار کیا، وہ یہ خفیہ دعوت سے کیا۔ اچھا، قرآن نے بھی اس کو واضح کیا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم تو اسی طریقے اسی دین پر چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے کوئی عقل سے کام نہ لیا ہو تو پھر، اور سیدھا اور سچا نہ راستہ نہ پایا ہو تو پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ قرآن نے ان کے اوپر ان پر بات کی کہ اگرچہ ان کے باپ داداؤں پر کو عقل نہ ہو تب بھی یہ ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اہل باطل جو تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ اپنے ان معبودان باطلہ کو، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کو چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، بہت مشکل کام تھا۔ وہ سر سے پیر تک ان کی جو ہے وہ شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا چاہا نا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے ان سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اسی آیت، یہ آیت اللہ نے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجیب ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ عجیب طریقہ ہے کہ سارے معبودوں کی جگہ بس ایک معبود آپ نے بنا دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی ان کی حالت دیکھی نا، ذہنی حالت دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خفیہ دعوت دینے کا ان کو نا طریقہ کار کی طرف اختیار کیا۔ اور اس میں آپ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے جو قریب ترین دوست تھے ان کو جا کے دعوت دی ہے، علل اعلان جا کے مکہ میں دعوت نہیں دی آپ نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ اپنی زوجہ کو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب وہ اسلام لے آئیں اس کے بعد آپ نے اپنے جو ان کی کفالت کے اندر تھے بچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دعوت دی۔ پھر اپنے جو گھر میں غلام تھے، خادم تھے، حضرت زید بن حارثہ، ان کو دعوت دی۔ اور پھر سب سے اپنے اچھے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے دعوت دی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجی کیسی تھی کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو، لوگوں کو اپنا موافق بنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا گھرانہ، آپ کی بیٹیاں، سب
جو تھے وہ دائرہ اسلام میں آ گئے. تو یہاں سے سٹارٹنگ ہے ساری کی ساری یہ اسلام کی دعوت کی. اور اس کے بعد پھر جا کے جب اللہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تو پھر جا کے الل اعلان جا کے قریش کی عام مجلسوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کر دی. تو یہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو تھے وہ دعوت دیتے رہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں طریقہ کار کیا اختیار کرتے تھے خفیہ دعوت دینے کا؟ آپ کرتے یہ تھے کہ بنفس نفیس خود جاتے تھے لوگوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، عزیز و اقارب کے پاس. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کرتے تھے، اپنے نبی ہونے کی ان کو اطلاع دیا کرتے تھے اور عقیدہ توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے نا وہ توحید کی دعوت دی ہے. سب سے پہلے کوئی کسی عبادت کی دعوت نہیں دی، سب سے پہلے جا کے ان کو توحید کی دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مان لیں اور یہ بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اجتناب کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے. اور کئی ایسا ایک تو یہ طریقہ کار تھا، ایک طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے پوچھ پاچھ کے ان کو اطلاع ملتی تھی تو وہ خود آ جایا کرتے تھے. جیسے ایک مثال ہے اس کی، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے مکے کی ایک اس شخصیت کے بارے میں کہیں سے سنا تھا. تو یہ اس تجسس کے اندر جو تھے وہ پوچھتے 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور پھر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی خود دعوت دے دی. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں کسی طریقے سے آ گئے. تو یہ بھی خفیہ دعوت کا طریقہ تھا. اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ آپ کے ہی جو صحابہ، آپ کے جانثار، آپ کے ہی سابقون الاولون حضرات جو تھے یہ کسی کو جا کے دعوت دیتے تھے اور اس کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جایا کرتے تھے. تو وہ اس طریقے سے مسلمان ہو جاتے تھے. یعنی کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، کسی کو آپ کے صحابہ دعوت دے رہے ہیں اور کوئی خود چل کر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ سارے کے سارے خفیہ دعوت کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طریقہ کار تھا جیسے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 3 سال تک اپنایا. تو یہ ہے خفیہ دعوت کی ساری طریقہ کار جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ کے 5 دوستوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا، جس میں سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم قبول اسلام کا واقعہ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقی حضرات کے بارے میں دیکھتے ہیں. ان میں سب سے پہلی جو شخصیت ہے وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا قبول اسلام کا واقعہ کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ اس طرح آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھا تو وہاں میری خالہ آئی ہوئی تھی. تو میری خالہ جو تھی نا وہ علم نجوم ان کے پاس تھا، کہانت وغیرہ کیا کرتی تھی، یعنی نجومی تھی، ستاروں کا علم ان کے پاس تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مجھے دیکھا کہ عثمان آیا تو انہوں نے چند اشعار پڑھے. چند اشعار مجھے دیکھ کر پڑھے تو میں بڑا حیران رہ گیا. آپ بھی اشعار سنیں، آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا. اس کا ترجمہ ہے: اے عثمان تجھ کو بشارت ہو، اے عثمان تجھے سلامتی ہو. 3 بار اور پھر 3 بار اور پھر 3 بار، 9 دفعہ آپ کو انہوں نے شعر کے اندر بشارت دی. اور پھر اگلا شعر کہا کہ اور ایک بار پھر تاکہ 10 پورے ہو جائیں، تو خیر سے مل گیا اور شر سے تو محفوظ ہو گیا. خدا کی قسم تو نے ایک نہایت پاک دامن اور نکاح کیا ہے، تو خود بھی ناقد خدا ہے اور ناقد حسین عورت سے. خدا کی قسم تو نے ایک نہایت پاک دامن اور حسین عورت سے نکاح کیا ہے اور تو خود بھی ناقد خدا ہے اور ناقد خدا سے تیری شادی ہوئی ہے. کہتے ہیں جب میں نے یہ شعر سنے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ اشعار سنے نا اپنی خالہ سے تو میں بڑا تعجب میں آ گیا. میں نے کہا یہ خالہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تو اس پر انہوں نے پھر دوبارہ شعر پڑھے کہ اے عثمان، اے عثمان، اے عثمان، تیرے لیے جمال بھی ہے اور تیرے لیے شان بھی ہے، تیری شان ہی نرالی ہے. تو کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے، اور بھی اشعار ہیں، تو انہوں نے یہ اشعار جب پڑھے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کس چیز کا نام لیا ہے. تو اس کہتے ہیں کہ اس پر میری خالہ نے مجھے کہا کہ محمد بیٹے عبداللہ کے رسول ہیں، بیٹے عبداللہ کے رسول ہیں اللہ، بیٹے عبداللہ کے ہیں، رسول ہیں اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور قول ان کا سراسر فلاح اور بہبود کا قول ہے اور ان کا حال کامیاب ہے. تو یہ کہتے ہیں جب یہ شعر یہ باتیں میری خالہ نے مجھ سے کی نا تو اس کلام کا میرے پر نا بہت زیادہ اثر ہوا. تو میں نے کیا کیا، فوراً ایک تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا باتیں کی ہیں. کہتے پھر میں اٹھا ہوں اور سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا. ان کے دوست کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کل بھی آپ سے یہ بات کی، پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی کہ اچھے دوستوں کی صحبت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. تو آپ دیکھیں ان حضرات کے اسلام لانے کا جو سبب بن رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اچھی دوستی ہے، اچھی گیدرنگ ہے، اچھی کمپنی ہے.
تو یہ فوراً اٹھے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی ان اشعار کی، تو یہ فوراً اٹھے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کے انہوں نے بیٹھ گئے اور ان کو جا کر کہا ہے کہ اچھا، بڑے متفکر ہو کر یہ بیٹھ گئے ہیں، جیسے ایک آدمی ہوتا ہے بڑی سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو ان کی اس شکل کو دیکھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ عثمان کیا بات ہے، تھوڑے پریشان لگ رہے ہو، عجیب سی کیفیت ہے، کیا بات ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنی خالہ کا جو یہ اشعار تھے یہ ان سے ذکر کیے کہ میری خالہ نے اس طرح سے میرے بارے میں اشعار کہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا عثمان ماشاءاللہ تم بڑے ہوشیار ہو، بڑے سمجھدار ہو، تم حق اور باطل کے فرق کو خوب سمجھ سکتے ہو۔ اب یہ پہلی دفعہ ان سے بات کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت خوشی سے بات کر رہے ہیں کہ تم جیسا شخص حق اور باطل میں کبھی ملاوٹ یا خلط ملط یا اشتباہ اس کو نہیں ہو سکتا کبھی بھی، وہ تو ایک دم حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے۔ اور تمہیں تو پتہ ہے یہ بت کیا ہے جن کی پرستش میں ہماری قوم مبتلا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو باطل ہے، باطل ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ان میں ادراک ہے، نہ کسی کو یہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو پوری دعوت توحید کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کر دی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ عثمان تمہاری خالہ سچ بول رہی ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام حق دے کر جو ہے وہ مخلوق کی طرف بھیج چکے ہیں، اور اگر تم مناسب سمجھو تو آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دے دو۔ اچھا، یہ باتیں کر رہے ہیں اور حسن اتفاق دیکھیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے قریب سے گزر رہے ہیں، ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے یہ فرمایا کہ عثمان اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، تم اللہ کی دعوت قبول کر لو، میں اللہ کا رسول ہوں جو تیری طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو میں بے خود اور بے اختیار ہو کر فوراً اسلام لے آیا، اور یہ کلمات میری زبان پر جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو نکاح میں دے دیا گیا، اور اس پر ان کی خالہ کے اشعار جو انہوں نے پڑھے تھے کہ بڑی حسین و جمیل عورت اور بڑی خوش قسمت، اور آپ بڑی خوش قسمت ہیں کہ ایسی پاک دامن عورت آپ کے نکاح میں آئے گی، تو کہتے ہیں کہ وہ اشعار کا بھی مجھے پھر مطلب سمجھ میں آیا کہ یہ اشعار جو ہے اس بارے میں کہے گئے تھے۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خالہ نے اشعار کہے، پھر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور آپ پر دعوت اسلام کو پیش فرمایا، اور پھر انہوں نے اسلام کو جو ہے قبول کر لیا۔ بہرحال ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ جس طرح شروع میں جو لوگ اسلام لے کر آئے آپ کو پتہ ہی ہے، اب انشاءاللہ اور واقعات میں بھی آ جائیں گی یہ چیزیں، کہ ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چچا جو تھے وہ ان کو بے تحاشا تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ چٹائی میں لپیٹتے تھے اور پھر آگ کی دھونی ان کو دیا کرتے تھے، تو اور ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسلام قطعا نہیں چھوڑ سکتا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ تو ان کے چچا جو تھے وہ ان کے چچا کا نام تھا حکم بن ابو العاص بن امیہ، تو یہ ان کو پکڑ کر رسی میں مضبوطی سے باندھتے تھے اور پھر ان کو کہتے تھے کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک تم اپنے دین کو نہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کبھی دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جب چچا نے دیکھا کہ بھائی وہ اپنی دھن کا پکا ہے، یہ نہیں چھوڑے گا، پھر انہوں نے ان کو ہی چھوڑ دیا، کہنا ہی چھوڑ دیا ان کو، اور پھر اس چیز سے وہ ان میں باز آ گئے۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے دین کے لیے ہجرت کی ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ جس طرح لوط علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی تھی، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اور ان کی ہجرت کا یہ ہے کہ یہ ہجرت کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی جو اہلیہ تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں حضرت رقیہ،
रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी आपके साथ थी। तो इनकी इसमें आता है कि जब इनकी ये हिजरत के सफर पे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बड़ी फिक्र हुई कि ये दोनों खैरियत से हबशा पहुंच जाएं। तो लेकिन कोई इतला नहीं आ रही थी। ज़ाहिर है वो ऐसा जमाना तो था नहीं कि फौरन कोई इतला आ जाती, थोड़ा टाइम लगता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बड़े मुतफक्किर थे इनके बारे में कि इन लोगों की खबर नहीं आ रही। फिर एक अचानक एक कुरैश की एक औरत आई और उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके दामाद को देखा है और उनके साथ उनकी बीवी भी थी। तो आपने फरमाया कि तुमने उन दोनों को किस हाल में देखा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको देखा है कि उन्होंने अपनी बीवी को एक कमजोर सी सवारी पर बिठाया हुआ था और खुद उस सवारी को पीछे से हाँक रहे थे, यानी चला रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, इस बात को सुनकर बहुत मुतमईन हुए। और आपने फरमाया अल्लाह ताला उन दोनों के साथ रहे। अल्लाह के नबी ने उन दोनों को दुआ दी। तो ये उनकी हिजरत का वाकया भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने रखा है। उसके बाद जो शख्सियत आती है जिन्होंने साबिकुन अव्वलून में इस्लाम कबूल किया, वो हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्ने उबैदुल्लाह हैं। इनका वाकया भी किताबों में लिखा है कि इन्होंने जो है वो किस तरीके से जो है वो इस्लाम जो है वो कबूल किया, उसको भी इंशाल्लाह हम देखते हैं अभी। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह अपना वाकया कहते हैं कि मैं तिजारत की गर्ज से ना शाम के सफर पे गया। और शाम का एक शहर था बुसरा, एक शहर है बसरा, वो है इराक का शहर। ये बार बार शहर आता है, मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये बुसरा है, ये शाम का शहर है। तो कहते हैं बुसरा में जब पहुंचा तिजारत की गर्ज से, तो बुसरा के बाजार में ना मेला वगैरह लगा हुआ था। तो वहाँ एक राहिब था, एक पादरी था, ईसाई पादरी था। उसने वो अपना गिरजा घर वहां बनाया हुआ था उसने, और उसके बाला खाने में वो रहता था। तो उसने ना जब बाजार में मेला वगैरह लग गया और पूरी अपने उस पे आबोताब पे था वो, तो उसने मेले वालों से ये पूछा कि भाई तुम में कोई हरम का रहने वाला है, यानी मक्का का कोई रहने वाला आदमी तुम में मौजूद है? वो चीख चीख के ऐलान कर रहा था। तो जब मैंने ये आवाज सुनी तो फिर मैंने कहा कि हाँ भी मैं मक्का का रहने वाला हूँ। हजरत अल्लाह कहते हैं मैंने उसको कहा, उस पादरी को, मैं मक्का का रहने वाला हूँ। तो उसने मुझे कहा चीख कर के, क्या वहां पे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया? क्या मोहम्मद नाम का बंदा है ऐसा आया है वहां पे जिसका ज़हूर हो चुका है, जिसने नबूवत का दावा किया है? तो मैंने कहा कौन अहमद, कौन मोहम्मद? मुझे नहीं पता। कहते उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैं तो यहाँ सफर पे आ गया था, तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या मामला चल रहे हैं मक्का में। तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता कौन मोहम्मद। उसने कहा वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनकी बात कर रहा हूँ। ये वो महीना है जिसमें उनका ज़हूर होगा। आप देख रहे हैं कि ईसाइयों को और ये जितनी आसमानी मजाहिब के और दीन थे, यहूदी थे, उनकी किताबों में कितनी क्लियर कट बातें लिखी हुई थी। ये तक लिखा हुआ था कि इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होगा। और वो किस कदर इंतजार में थे इस चीज के। तो उसने कहा कि ये वो महीना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होगा। और वो उसने ये भी कहा कि वो आखिरी नबी हैं, वो आखिरी नबी होंगे, ये उनकी किताबों में लिखा हुआ था। तो और हरम में उनका ज़हूर होगा, यानी मक्का में उनका ज़हूर होगा। और वो हिजरत करके ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ खजूरों के बागात होंगे। ये तक जो थी पहली किताबों में लिखा हुआ था। और वो जमीन पथरीली होगी और शोरीली होगी। कहीं ऐसा ना हो, अब ये पादरी उनको दावत दे रहा है, कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तो उनका इत्तबा कर लें और तुम पीछे रह जाओ। तो तला कहते हैं कि मैंने जब इसकी बात सुनी तो मेरे दिल को लग गई ये बात। तो कहते हैं कि मैं तेजी से वहां से दौड़ा और मैं मक्का पहुंचा। और मैंने फौरन जाके वहां पूछा लोगों से कि भाई यहाँ क्या बात हुई है, कोई नई बात पेश आई है कि नहीं आई? तो कहते हैं कि ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से जाके मिले, ये भी उनके दोस्त थे। और उनसे कहा कि क्या बात हुई है, कोई नई बात बताएं मुझे अगर पेश आई है। तो उस पर अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हाँ, अच्छा नहीं, ये बात उन्होंने किसी और से की। ये बात उन्होंने किसी और से की जाके कि मक्के में कोई नई बात पेश आई है। तो जिससे कि उसने पता क्या कहा, उसने कहा हाँ नई बात तो पेश आई है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अमीन के लकब से मशहूर है, उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। और तो इन्होंने कहा कि क्या उनके साथ कोई और भी है? उसने कहा हाँ, इब्ने अबी कुहाफा हैं, अबी कुहाफा का बेटा भी उनके साथ है। यानी कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम है अबू कुहाफा। कह रहे हैं कि अबू कुहाफा का बेटा भी उनके साथ है। इससे उलमा ने लिखा है कि इसका मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक उस वक्त, जिस वक्त ये बात हो रही है, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ही ईमान लाए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। यानी कि इससे ये बात सबूतन आ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ईमान लाने वाली पहली शख्सियत है आज़ाद मर्दों में, वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ही है। वरना वो किसी और का नाम भी लेता, भाई दो चार बंदे इस्लाम ले आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ इनके साथ
ابن ابی कुहाफा हैं जो आपके साथ मौजूद हैं। तो कहते हैं कि मेरे तो वो दोस्त थे, मैं तो फौरन अबू कुहाफा यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, और मैंने उनसे जाके इसी तरह कहा, मैंने कहा आपने उनका इत्तबा कर लिया है, उस आदमी का इत्तबा कर लिया है? उन्होंने कहा हाँ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया हाँ, मैंने उनका इत्तबा कर लिया है, तुम भी तला उनकी खिदमत में जाओ और उनका इत्तबा कर लो, क्योंकि वो हक की दावत देते हैं। हजरत तलहा ने फिर क्या किया, पूरी वाकया सुनाया, जो उनके पादरी के साथ बातचीत हुई थी ना वहां पे बुसरा के अंदर, फिर उन्होंने पूरा वाकया सुनाया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन उठे, अब हजरत तलहा को लेकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लेकर गए, और वहां हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। और उन्होंने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पादरी की पूरी बात बताई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी, आप बहुत खुश हुए। और फिर कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि जब ये दोनों हजरात अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला मुसलमान हो गए, तो इन दोनों को एक शख्स था नौफल बिन खवैलद बिन बिन अल अदविया, तो इसने क्या किया, उनको पकड़ा, इन दोनों हजरात को एक रस्सी में इन दोनों हजरात को बांध दिया। किस किस को? हजरत अबू बकर सिद्दीक को और हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों हजरात को उस शख्स ने जो था अल अदविया, उसने इनको दोनों को एक रस्सी से बांध दिया इस्लाम कबूल करने की वजह से। इसलिए इन दोनों हजरात को करीनैन कहा जाता है, यानी दो साथी, क्योंकि एक रस्सी में दो बंदे बंध गए, तो इनको करीनैन भी कहा जाता है। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह हमें इब्नुल अदविया के शर से बचा। ये दुश्मन था अल्लाह के रसूल का, तो इसके शर से बचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी। तो ये हजरत जो है वो तलहा इब्न उबैदुल्लाह का वाकया। और इसमें इनके बारे में आता है कि ये 17, 16 या 18 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। अच्छा, इनकी सीरत के हवाले से कुछ बड़ी दिलचस्प मेरे पास डिटेल है, मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा सुन के। ये हजरत तलहा जो है ना, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद भी हैं। मैंने आपसे पिछली क्लास में आपको डिटेल बताई थी, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो थी वो तीन बेटियां थी। किसी को उनके नाम आते हैं, याद है? सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा। और इनके शौहर कौन थे? हजरत जुबैर इब्न अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु। और दूसरी साहबजादी थी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये जौजा है, उम्मुल मोमिनीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा है और हमारी माँ है। और तीसरी जो छोटी साहबजादी थी ना, वो उम्मे कुलसूम उनका नाम था। तो ये उम्मे कुलसूम के शौहर थे। हजरत तलहा जो थे, ये उम्मे कुलसूम के शौहर थे, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद भी थे। और इनका रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमजुल्फ का बन जाता है, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमजुल्फ भी थे। क्योंकि ये जो इनकी एक शादी हजरत हिमना हिमना से हुई थी बिनते जहश, और इनकी बहन हजरत जैनब बिनते जहश तो थी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा भी थी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका रिश्ता हमजुल्फ का भी बन जाता है। और इनका रिश्ता एक और भी बनता है हमजुल्फ के साथ, वो है सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपको पता है सैयदना सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जोजा का नाम क्या था? हजरत हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो ये हिंदा की जो बहन थी उनका नाम था उम्मे आबान, तो ये उम्मे अबान के खावंद भी थे। तो इस तरह इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हमजुल्फ का रिश्ता है, और हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी इनका हमजुल्फ का रिश्ता है। और इनकी उसमें आता है कि अशरा मुबशरा में से भी, जैसे मैंने आपको 10 नाम बताए हैं अशरा मुबशरा के, तो ये अशरा मुबशरा में से भी आते हैं। अच्छा, इनकी एक और खसूसियत क्या है? इनकी एक और खसूसियत ये है कि ये उन 8 लोगों में शामिल थे जिन्होंने गज़वा बदर में बनफ्से नफीस खुद तो शिरकत नहीं की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गज़वा बदर के सवाब में और जो है माले गनीमत में शरीक किया। गज़वा बदर में 8 लोग थे जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और तरफ तशकील की हुई थी, जिसमें हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, और ये हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह भी थे। इनकी भी तशकील किसी और गजबे में हुई, किसी और सरिये में हुई हुई थी। ये वहां गए हुए थे लड़ने के लिए। तो इनको फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उसके सवाब में भी इनकी बारे में बशारत दी, और इनको माले गनीमत में से भी हिस्सा दिया था। और तलहा इब्ने उबैदुल्लाह के बारे में आता है कि इनको तलहातुल जूद कहा जाता है। ये जूद कहते हैं सखावत को। तो एक गजबे के मौके पर उन्होंने बहुत ज्यादा माल जो था अल्लाह ताला के रास्ते में दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया, तो इनको तलहातुल जूद कह के भी पुकारा जाता था। अच्छा, इनका एक और लक़ब है तलहतुल खैर के नाम से। और तलहतुल खैर के नाम से इनको लक़ब मिला है गज़वा उहद के मौके पर। इंशाल्लाह हम मदनी जिंदगी जब करेंगे तो उसमें गज़वा ओहद का पूरा जिक्र आएगा।
تو غزوہ احد کے موقع پر جانثاری کے انہوں نے عجیب و غریب قسم کے واقعات کا مظاہرہ فرمایا تھا، تو اس وجہ سے ان کو طلعت الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب العہد کہا کرتے تھے، صاحب العہد، صاحب العہد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کرتے تھے، اسی غزوہ احد پر جانثاری کے واقعات کو کی وجہ سے ان کو کہا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے اندر انہوں نے کیا کارنامے دیے تھے، میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک واقعہ اس کا رکھتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ اس میں لطف آئے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جنگ احد کا ذکر کرتے تھے نا، تو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت تعالیٰ کا ہے، یہ دن سارے کا سارا حضرت تعالیٰ کے حساب میں ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیکھا جنگ میں، اسی عہد میں یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نا بڑا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے، بڑے زور و شور سے نا ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں پیش ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاس نا ایسے گھوم گھوم کے آپ کا دفاع کر رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں مجھے اس شخص پر نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا رشک آیا اس شخص کے اوپر، اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ کاش یہ شخص جو ہے میں ہوتا، اپنے بارے میں کہا کاش یہ شخص میں ہوتا، لیکن میں تو نہیں ہوں، میں تو ابھی پیچھے ہوں، تو میں تمنا کرتا ہوں کاش یہ شخص حضرت طلحہ ہوں۔ حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکر صدیق یہ ایک قبیلے سے تھے، ان کی آپس میں بڑی گہری رشتہ داری تھی، یہ بنو تیم قبیلے سے تھے دونوں حضرات۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں ہوں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے ہی قبیلے کا کوئی شخص ہو، اور میری خواہش ہے حضرت طلحہ ہوں، اس لیے کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹنا تھا وہ تو چھوٹ گیا، اب مجھے پسند یہ ہے کہ یہ ثواب میری ہی قوم کے کسی آدمی کو مل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کو نہ پہچان نہیں پا رہا تھا، میں تھوڑا دور تھا، میرے درمیان مشرکین بھی تھے اور بھی لوگ تھے، تو میں پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے جو اتنا چل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہرحال مجھے پھر پتہ لگا، اچھا یہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک شخص ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اشرف مبشرہ میں سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں مل کر جب پہنچے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں اگلا دانت مبارک شہید ہو چکا ہے، اور آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہے، اور خود کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے گال مبارک میں گھس گئی ہیں۔ تو آپ نے ہم سے فرمایا، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے کہ آپ اس قدر زخمی ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں ان دونوں حضرات سے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنی ساتھی طلحہ کی خبر لو، جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا، تو پھر ہم نے حضرت طلحہ کا خیال دل میں نہیں لائے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخمی حالت کو دیکھ کر بے انتہا پریشان ہو گئے، اور میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی، تو میں خود آگے بڑھا کہ جو کڑیاں گال مبارک میں گھس گئی ہیں، میں خود ان کو نکالوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا ہوں، تو حضرت ابو عبیدہ جو میرے ساتھی تھے، انہوں نے مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ یار یہ سعادت مجھے دے دو، یہ میرے لیے چھوڑ دو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ان کے لیے موقع چھوڑ دیا۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھیں کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کڑیوں کو نہیں نکالا، بلکہ اپنے دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی، اور اس کڑی کو جب انہوں نے نکالا تو وہ اتنی اندر پیوست ہو چکی تھی کہ جب انہوں نے اپنے دانتوں سے کھینچا تو ان کا دانت بھی اس میں ٹوٹ گیا، دانت بھی ان ساتھ ہی نکل کر گر گیا۔ تو جو انہوں نے اس طرح سے کیا، تو پھر کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ میں نے کوشش کی نکالنے کی، تو پھر دوبارہ جو تھی وہ ایک اور کڑی نکل آئی، لیکن میرا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ تو آتا ہے کتابوں میں کہ دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس خدمت سے فارغ ہوئے ہیں، تو پھر ہم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، وہ ایک گڑھے میں بےچارے پڑے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلواروں کے 70 سے زیادہ زخم دیکھے، اور ان کی انگلی بھی اس عہد میں جو تھی وہ کٹ گئی تھی، اور پھر ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔ تو یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے بہادری کا، کہ جس میں ان کے ساتھ یہ معاملات جو تھے وہ پیش آئے۔ تو یہ صحابہ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کے جو ہے وہ نذرانے اس طرح سے پیش کیے ہیں کہ ان کی مثال جو تھی آج دنیا دینے سے قاصر ہے۔ تو اسی احد کا واقعہ اور بھی آتا ہے ان کے بارے میں، کہتے ہیں کہ جب مشرکین نے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا،
تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو تھے وہ 11 انصاری صحابہ اور ایک حضرت طلحہ جو مہاجرین میں سے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے لگے، تو کہتے ہیں کہ ہم سارے ان جو تھے وہ ان کے پیچھے تھے، اور پیچھے سے مشرکین بھی پہنچ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی مرد ہے جو ان کو روکے؟ حضرت تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے آپ کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ان کو 1 منٹ کے لیے روکا، اور پھر جو ہے وہ کسی اور شخص کو جو تھا وہ اس کو کہا کہ ان کا مقابلہ کرو، وہ شخص نے ان سے مقابلہ کرتا تھا ان انصاری صحابہ میں سے، اور وہ شہید ہو جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح وہ سارے 11 کے 11 جو لوگ تھے وہ شہید ہو گئے، اور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگ رہ گئے، اور پھر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ہے وہ ہے کوئی جو ان کو روکے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں موجود ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقابلے کے لیے اجازت دی، تو کہتے ہیں کہ ان جو تھے وہ میں نے ان کے ساتھ جو تھی وہ جنگ کی، اور کہتے ہیں جتنے 11 لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی اتنی میں نے اکیلے نے ان مشرکین کے ساتھ جنگ کی، اور لڑتے لڑتے جو تھے میں نے اپنے ہاتھوں کے پورے جو تھے ان کے تیروں کے آگے کر دیے، جس سے ان کے ہاتھ جو تھے وہ زخمی ہو گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے قربانی دی، اور کہتے ہیں کہ جب پورے ہاتھ زخمی ہو گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم یہ جملہ نہ کہتے، وہ ایک موقع پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا درد کے موقع پہ ہم ہائے کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کا جملہ تم نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے طلحہ، اگر تو بسم اللہ کہتا، بجائے یہ فکرہ کہنے کے اگر تو بسم اللہ کہہ دیتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے، اور تجھے آسمان میں داخل، اور تجھے لے کر آسمان میں داخل ہو جاتے، اور لوگ تجھے دیکھ رہے ہوتے۔ تو یہ ان کی قربانی تھی احد کی، جو کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی تھی، اس کی وجہ سے ان کو طلحۃ الخیر بھی کہا جاتا ہے، اور صاحب العہد بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ ام ابان سے ہوا تھا۔ ام ابان اپنے مکے کی بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں، بہت ہی صفات والی خاتون تھیں، ان کو بے تحاشا جو تھے وہ پیغامات جو تھے وہ مختلف لوگوں کی طرف سے نکاح کے آتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے سب کے پیغامات کو ٹھکرا کر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ تو ان سے ایک دفعہ سوال کیا گیا ام ابان سے، یہ حضرت ہندا کی بہن ہے جیسے میں نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ نے سارے مردوں کو ٹھکرا کر ان کے نکاح کے پیغام کو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ تو انہوں نے نا ان کی چند صفات جو تھی نا وہ بیان فرمائی کہ طلحہ کے اندر یہ صفات ہیں۔ اب یہ صفات سننے والی ہیں، یہ بہترین اخلاق کا بیان ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اخلاق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو ام آبان کہتی ہیں کہ حضرت طلحہ جو تھے جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں ہمیشہ ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں ہمیشہ ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور جب بھی گھر سے نکلتے ہیں مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے، بالکل بخل نہیں کرتے، اور اگر نہ مانگو انتظار میں رہو، کوئی سوال نہ کرو ان کے سامنے خاموش کھڑے رہو، تو یہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، یہ شخص مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، بلکہ بغیر مانگے دے دیتے ہیں، اور خدمت کرو اگر ان کی تو بہت شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ جب اس آیت کے بارے میں ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک مجلس کے اندر کہ یا رسول اللہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کا ترجمہ ہے کہ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا ہے۔ تو اس عرابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو جس کے بارے میں پوچھ رہا تھا نا وہ یہ شخص ہے۔ تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کو گواہی دی۔ تو یہ ایسی صفات ان کے اندر جو تھیں وہ موجود تھیں۔ تو اس کے بعد جو شخصیت جن کا ہم تذکرہ کریں گے اشرا مبشرہ میں سے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ یہ بھی شروع کے اوائل میں اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور ان کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں ایک شدید ظلمت اور سخت تاریکی کے اندر ہوں، میرے پاس میرے قریب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، شدید اندھیرا ہے، اور اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا کہ اس اندھیرے میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی، اور ایک سورج اس میں طلوع ہوا، اور میں نے جب وہ روشنی دیکھی تو میں اس روشنی کے قریب ہونے کی میں نے کوشش کرنے لگا۔ کہتے ہیں وہ روشنی میرے آگے آگے تھی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا،
تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ روشنی ایک جگہ مجھے لے گئی جہاں پر دو شخصیات کو میں نے دیکھا. ان میں ایک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اس روشنی میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا سوائے ان دو شخصیات کے, کہ ان دو شخصیات کو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہ اس روشنی کے اندر داخل ہو گئے. کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کی اور اپنے رسول اللہ ہونے کی شہادت کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہتا ہے کہ میں نے فوراً جو تھا وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا. یہ بھی اشرف مبشرہ میں شامل ہے. اسلام کی خاطر پہلا تیر چلانے کا اعزاز ان کے پاس ہے. یہ میں اپنے ایک پچھلے گزشتہ سبق میں نے اس کی تصحیح کروں گا. میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تیر چلانے والے ہیں. حضرت طلحہ نہیں بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلایا ہے. تو یہ ایک تصحیح بھی ہے پچھلے سبق کی جو میں نے کہا آپ کے سامنے میں کر دوں. اچھا, جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا تو ان کی اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی. ان کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی, اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا تو ان کی والدہ نے کہا نہ میں کھاؤں گی, قسم کھا لی, نہ میں کھاؤں گی, نہ میں پیوں گی, نہ میں چھاؤں میں بیٹھوں گی, دھوپ میں پڑی رہوں گی جب تک کہ تم اس دین کو نہیں چھوڑتے جو تم نے دین بدل لیا اپنا. اور ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی. تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن تو ایسے ہی گزرا کہ انہوں نے والدہ نے نہ کھایا نہ پیا, نہ سائے میں آئی, دھوپ میں بیٹھی رہی. تو اب جب دوسرا دن آیا نا تو دوسرے دن بھی نہ کھایا نہ پیا اور دھوپ میں بیٹھی رہی. تو شام کو اٹھ کے جب اندر آنے لگی گھر کے تو ان کو اتنی کمزوری ہو گئی کہ وہ لڑکھڑانے لگ پڑی اور ایک دم گرنے کی طرف چلی گئی. تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی والدہ کی حالت دیکھی نا تو آپ نے اپنی والدہ سے نا عجیب بات کی. آپ نے کہا اے میری والدہ, آپ کی تو ایک جان آپ کی تو ایک جان ہے اور وہ چلی جائے گی بھوک میں, ہڑتال میں اور اس قسم کی, اور اس میں آپ کی اگر 100 جانیں بھی ہوں اور نکل جائیں اور میں تو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اس والدہ کی قسم پر انہوں نے ایسا تاریخی جواب دیا اور اتنے جذبے کے ساتھ بات کی کہ ان کی والدہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اپنے دین کا پکا ہے, یہ ہرگز ہرگز یہ دین نہیں چھوڑے گا. تو انہوں نے پھر اس بات کے بعد اپنی قسم ہی توڑ دی. تو یہ ان کا واقعہ ہے اپنی والدہ کے ساتھ کہ اپنی والدہ کے ساتھ جو انہوں نے اس طرح کا مکالمہ کیا. تو احد میں ان کی بھی جرات اور بہادری کے بے تحاشا جو ہے وہ قصے لکھے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ احد میں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب تھے اور گھوم گھوم کے تیر چلا رہے تھے, گھوم گھوم کے تیر چلا رہے تھے. تو ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ واحد شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارمی فدا کا ابی و امی, کہ تیر چلاؤ سعد, تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان. ایسی شخصیت جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوئے, ساتھ تو تیر چلا. تو ایسی شخصیت تھے کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی جو ہے وہ بشارت ملی ہے. اور ان کے ایک واقعہ بھی ہے تیر چلانے کا, انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مرتبہ ان کی ایک تشکیل کر دی, ایک علاقے کی طرف, رابغ کا علاقہ تھا, وہاں ان کی تشکیل کر دی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس میں موجود تھے. تو وہاں انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ موجود تھے تو مشرکین نے ان کو دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت ہے, تو مسلمانوں کی جماعت پہ مشرکین نے حملہ کر دیا. کہتے ہیں کہ اس دن حضرت سعد نے اپنے تیروں سے مسلمانوں کی خوب حفاظت کی, اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا. تو یہ ان کو جو ہے وہ ٹائٹل ملا. اچھا, احد میں کیا کیا انہوں نے, یہ سنے بڑا مزے کا واقعہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں پتہ کیا کیا, ایک تیر تھا, ایک تیر کیا ہوتا ہے, یوں چلایا ختم ہو گیا, لگا نہیں لگا نشانے پہ واپس تو نہیں آتا نا, لیکن ایک تیر سے انہوں نے 3 کافروں کو قتل کیا. ایک تیر سے 3 کافروں کو انہوں نے قتل کیا. وہ کیسے کیا وہ سنیں. کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ دشمن نے ان کی طرف تیر پھینکا, انہوں نے وہ تیر اٹھایا اور دوبارہ کافروں پر چلایا. تو ایک کافر کو لگا, وہ جو تھا وہ قتل ہو گیا. تو پھر دوسرے کافر نے پکڑ کر وہی تیر ان کی طرف دوبارہ پھینکا, انہوں نے پھر دوسری دفعہ اس کو اٹھایا, پھر چلایا, دوسرے کافر کو لگا, وہ بھی قتل ہو گیا. پھر تیسرے کافر نے وہی تیر پکڑ کے دوبارہ چلایا, پھر ان کے پاس آ کر گرا, انہوں نے تیسری مرتبہ تیر اٹھایا اور تیسرے کافر کی طرف چلایا اور تیسرے کافر کو بھی قتل کر دیا. فرمایا کہ حضرت سعد کے اس کارنامے سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور بڑے حیران بھی ہوئے. تو حضرت سعد نے, کسی نے بعد میں پوچھا اس واقعے کا,
تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. یعنی کہ وہ کافروں کی طرف سے تیر آیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے ان کو دیا ہوگا اور کہا ہوگا ارمی سعد تم تیر چلاؤ. کہتے ہیں یہ وہ تیر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑایا تھا. تو یہ ایک واقعہ تھا جو کہ ان کے ساتھ جو تھا وہ منسوب ہے غزوہ احد کی بہادری کا واقعہ. تو یہ ہم نے الحمدللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ پڑھا. دو شخصیات رہ گئی ہیں انشاءاللہ، اس کو بھی کوشش کرتے ہیں جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں سبق کو. ایک شخصیت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غفاری نہیں ہے، غفاری ہے. غفار تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، غفار قبیلے کا نام تھا ان کا. تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اچھا ابھی جتنی شخصیات کا میں نے تذکرہ کیا نا یہ مکے کے رہنے والی شخصیات تھیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت اب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، یہ سارے مکے تھے، مکے کے رہنے والے قریشی تھے. ان میں زیادہ قبیلے مختلف تھے لیکن قریش کے مختلف شاخوں سے ان کا تعلق تھا. لیکن یہ جو شخصیت ہے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ باہر کے مکے سے باہر کے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے تھے جو مکے کے نہیں تھے. بہرحال ان کا جو واقعہ آتا ہے اسلام قبول کرنے کا اس میں یہ آتا ہے کہ یہ بھی بت پرستی سے بیدار تھے، ٹھیک ہے. اور بت پرستی سے یہ چاہتے تھے کہ ان کو سے توبہ طائب کریں، چھوڑیں، لیکن ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ان کو پہنچی نا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بھائی، ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا انیس. تو اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ یار تم جا کے نا مکے میں خبر لو کہ وہاں پر ایک شخصیت ہے جنہوں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان کے بارے میں حالات پتہ کر کے آؤ. تو ان کے بھائی انیس مکہ آئے. مکہ آنے کے بعد انہوں نے ساری تحقیق کی تو ان کو ساری بات پتہ لگ گئی. تو انہوں نے واپس جا کر اپنے بھائی یعنی حضرت ابو ذر کو بتایا کہ بھائی وہ ایسی شخصیت ہیں جو شرک سے روکتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں. یہ ساری کی ساری کہانی جو سی، یہ ساری بات جو تھی وہ آپ نے سن لی. کہتے ہیں کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی اس بات کو سن کے نا. میں نے کہا میں بھی اپنی طرف سے بھی مزید تحقیق کروں گا کہ اصل واقعہ اور مزید اس میں واقعہ کیا ہے. تو کہتے ہیں میں چپ کر کے جو ہے وہ مکے آیا. اور مکے آنے کے بعد جو ہے نا میں نے تفصیلات معلوم کرنے کی خاطر نا میں بیٹھ گیا. تو ان کے واقعے میں نا لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مکہ المکرمہ آئے نا تو یہ حرم میں آ گئے. حرم میں یہ چادر بچھا کے بیٹھ گئے. اب جب حرم میں یہ بیٹھ گئے چادر بچھا کے تو رات ہوئی. تو رات میں ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کو کہنے لگا تم مجھے نا پردیسی معلوم ہوتے ہو، تم ایسا کرو ابھی تو رات ہو گئی ہے، پتہ نہیں تمہارے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہے بھی کہ نہیں، تم ایسا کرو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو. کہتے کہ میں ڈرتے ڈرتے یار پتہ نہیں کون ہے، ایسی خبریں بھی چل رہی تھی کہ جو ان کی یعنی کہ دین چھوڑ دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا ہے، مکے والے ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اور ان کو یہ تو تھے بھی باہر کے، ان کا تو قبیلہ بھی یہاں پہ نہیں تھا جو ان کو بچاتا. تو کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے خیر اس شخص کے ساتھ نا ان کے گھر چلا گیا. ابھی شخص کا نام بھی بتاتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس چلا گیا تو اچھی سلائڈ آگے جاتی ہے. حرم میں 3 دن گزارے انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ جب میں اس شخص کے پاس اس شخص کے گھر ٹھہرا تو نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے اپنے آنے کا بتایا. کہتے ہیں انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے بستر دیا، میں سو گیا. جب صبح اٹھا تو وہ شخصیت مجھے اٹھا کر دوبارہ حرم میں انہوں نے واپس چھوڑ دیا. کہتے ہیں میں سارا دن حرم میں بیٹھا رہتا، دیکھتا رہتا، حالات کا مشاہدہ کرتا رہتا، غور کرتا رہتا. کہتے ہیں مجھے کوئی سوٹیبل بندہ نہیں مل رہا تھا جس سے میں ساری واقعے کی تفصیل پوچھوں. کہتے ہیں اسی طرح رات ہوگی دوسرے دن بھی. دوسرے دن رات کو پھر دوبارہ وہی شخصیت آئی، مجھے اپنے گھر لے گئی. ان شخصیت کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. بہت زیادہ مہمان نواز تھے، پردیسیوں کی، مسافروں کی خبرگیری کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ حرم میں اس طرح ایک شخص بیٹھا ہوا ہے چادر بچھا کے، پردیسی ہے، اس علاقے کا جانا پہچانا چہرہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئے تھے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر رہا. حضرت علی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے کوئی بات کی. کہتے ہیں اسی طرح رات گزر گئی، کھانا کھلایا، سلایا. تیسرے دن اٹھا کے پھر دوبارہ حرم میں مجھے چھوڑ دیا. کہتے ہیں جب تیسرے دن رات ہوئی نا تو پھر میرے پاس آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، مجھ سے کہنے لگے میرے بھائی مجھے لگتا ہے تم پردیسی ہو، کسی ضروری کام سے مکہ میں آئے ہوئے ہو، اور 3 دن تمہیں ہو گئے ہیں، تمہارا کوئی مجھے لگ رہا ہے کام ہو نہیں رہا، تو تم اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتا دو، میں شاید تمہاری کوئی مدد کر سکوں. تو کہتے ہیں کہ 3 دن میں ان کے گھر رہا تھا تو میری ان سے اتنی مناسبت ہو گئی تھی کہ مجھے لگا یار یہ بندہ جو ہے نا صحیح بات کرے گا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو نا قسم دی. میں نے کہا جی میں آپ کو نا قسم دیتا ہوں آپ نے مجھے صحیح صحیح بات بتانی ہے جو میں آپ سے پوچھوں گا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی سے پوچھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایسا کرنا میں تمہیں صبح ان کی خدمت میں لے جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایسا کریں گے کہ جب میں اور تم چلیں گے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو دھیان سے اور ہوشیاری سے چلیں گے.
جہاں ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہوگا نا تو میں تمہارے آگے کے چلوں گا، تم تھوڑا میرے پیچھے پیچھے آنا، ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں گے، کیونکہ ڈر تھا ان کو مشرکین مکہ، اگر دیکھ لیں گے تو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آگے کے چلوں گا، حضرت علی نے کہا کہ میں آگے کے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلتے آنا، اور جہاں میں خطرہ محسوس کروں گا تو میں کیا کروں گا، فوراً ایک طرف بیٹھ جاؤں گا اپنا جوتا تسمہ صحیح کرنے کے لیے، بہانے سے جوتے کا تسمہ صحیح کرنے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں گا، تو تم میرا اشارہ سمجھ جانا، تم بھی کہیں دائیں بائیں ہو جانا۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، اور وہاں پہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اور اسی وقت جو تھے وہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ ابو ذر، ایسا کرو، ابھی تم اسلام قبول کر چکے ہو، اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، جب اسلام کا غلبہ ہو جائے تو تم واپس آ جانا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایسے نہیں جاؤں گا، میں تو علی الاعلان اعلان کر کے جاؤں گا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں تو حق دین قبول کیا ہے، میں ان سے چھپوں؟ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً یہ گئے حرم کے اندر، وہاں پہ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، مکہ کے قریش بیٹھے ہوئے تھے، سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے قریب جا کر اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ اعلان کیا، جب یہ میں نے کلمہ پڑھا، قریش نے مجھے ایسے دیکھا جیسے بھوکے بھیڑیے نہیں شکار کو دیکھتے، کہتے ہیں کہ وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے آتے ہی میرے پر حملہ کیا ہے، اور ٹانگے لاتے گھوسے مکے گالیاں پتھر کیا نہیں تھا جو مجھے نہیں مارا، اتنا کہتے ہیں ان کو مارا گیا کہ قریب تھا کہ یہ جان سے چلے جاتے۔ کہتے ہیں کہ ان کے جو اس وقت وہاں موجود تھے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب میرا چہرہ دیکھا تو پہچان لیا کہ قبیلہ غفار کا ہے یہ، اور قبیلہ غفار سے کیا تھا کہ وہ راستہ ایسا تھا کہ جب یہ مکہ والے قریشی تجارت کرتے تھے نا تو قبیلہ غفار کے راستے سے گزر کر جایا کرتے تھے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان قریشیوں کو ہٹایا، انہوں نے کہا وہ کیا کر رہے ہو، تمہارا ناس ہو، یہ تو قبیلہ غفار کا شخص معلوم ہوتا ہے، اگر یہ مر گیا تو قبیلہ غفار والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کبھی اس راستے سے تمہیں تجارت کے لیے گزرنے نہیں دیں گے، ہوش کرو کیا کر رہے ہو۔ کہتے ہیں وہ میرے اوپر لیٹ گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور مجھے جو تھی ان مشرکین سے جو ہے میری جان چھڑائی، میری خلاصی کرائی۔ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں بچا بچا تو کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا تھا، اگلے دن کہہ رہے ہیں دوبارہ میں نے یہی کام کیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ مکہ میں آئے، حرم میں آئے، اور پھر دوبارہ آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہتے ہیں یہ میں نے دوبارہ جو ہے مکے میں دوبارہ اعلان کیا۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے دوبارہ مشرکین مکہ نے جو ہے میرے پر دھاوا بولا، اور دوبارہ مجھے اتنا مارا، دوبارہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دوسری مرتبہ اور میرے اوپر لیٹ گئے، اور پھر دوبارہ ان کو ہٹایا کہ یہ بنو غفار کا رہنے والا شخص ہے، ہوش کرو، اگر یہ مر گیا تو تمہاری تجارت مشکل میں آ جائے گی، اس کو چھوڑ دو، تمہارا شام آنا جانا بند ہو جائے گا۔ تو اس بات کو سننے کے بعد جو تھی وہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ چھوڑا۔ تو پھر یہ خیر واپس گئے، واپس جا کے انہوں نے ان دونوں بھائیوں نے، ان کے بھائی انیس پہلے بتایا تھا آپ کو آئے تھے مکہ میں، تو ان دونوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، تو ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر قبیلہ غفار کو دعوت دی، تو ان کی دعوت سے آدھا قبیلہ اسی وقت جو تھے وہ اسلام لے آیا۔ تو یہ ان کی کارگزاری تھی، اور ان کے فضائل میں ایک عجیب حدیث آتی ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان جتنی چیزوں پر تنا ہوا ہے، آسمان جتنی چیزوں پر تنا ہوا ہے، اور زمین نے جتنی چیزوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ابو ذر ان سب میں سب سے زیادہ سچا ہے، ابو ذر ان سب میں سب سے زیادہ سچا ہے۔ اتنی یعنی کہ ان کی جو تھی وہ ان کے فضائل کے اندر جو تھی وہ حدیث آتی ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک اور حدیث بھی میں نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہے جس سے لوگ عاجز ہیں، یعنی اتنے علم والی شخصیت ہے یہ، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، تو یہ ان کے اس میں آتا ہے۔ اور آخری شخصیت ہماری ہیں، اچھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو نصیحتیں کی تھیں، یہ بڑی زبردست نصیحتیں ہیں۔ آپ نے ان کو ایک نصیحت یہ کی تھی کہ ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کبھی مت کر، اور ان کو دوسری نصیحت یہ تھی کہ ابو ذر، ہمیشہ سچی بات کرنا چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ۔ تو یہ دو نصیحتیں تھیں جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، اس کے بعد یہ اپنے علاقے میں تشریف لے گئے۔ آخری شخصیت ہے ہماری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو خادم خاص تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کہلاتے تھے،
اور خادم خاص تھے، اور ان کا ایک لقب تھا صاحب السواق اور صاحب النعل، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین یہ ہمیشہ ان کے پاس ہوتے تھے، کہ آپ جب بھی آپ کو وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے سے پہلے مسواک چاہیے ہوتی تھی تو یہ مسواک دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں جانا ہوتا تھا، مسجد سے جانا ہے یا کہیں جانا ہے، تو آپ کے جو نالین شریفین تھے، جوتے مبارک تھے، وہ بھی ان کے پاس ہوتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کے پاس مسواک جیسی چیز ہو، جس شخص کے پاس جوتے نالین جیسی مبارک چیز ہو، وہ شخصیت تو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہے گی نا، ان دونوں چیزوں کی تو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے 4 لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو، ان میں ایک یہ شخصیت بھی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور فقہا میں سے بھی ہے، مفسرین صحابہ میں سے بھی ہیں، مفسرین قرآن میں سے بھی ہیں۔ اچھا، ان کا اسلام لانے کا واقعہ کیا تھا؟ ان کا اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ تو یہ ان کی بکریاں اصل میں چرایا کرتے تھے، عقبہ بن ابی معیط کی یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور یہ جو شخص تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے نا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ابو لہب کے بعد دشمنی میں جس بندے کا نمبر آتا ہے نا، وہ یہ شخص ہے، عقبہ بن ابی معیط، جن کی یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نا بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں چراتے چراتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قریب سے نا میرے پاس سے گزرے، میرے پاس بکریوں کا پورا ریوڑ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے نا کسی بکری کا دودھ پلاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مالک تو کوئی اور ہے، میں آپ کو کیسے دودھ پلا دوں؟ کہتے ہیں کہ میرے اندر جب ایمانداری کی صفت دیکھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، ایسا تم کر سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہو جو اتنی چھوٹی ہو، جو دودھ نہ دیتی ہو، یعنی بالکل بکری کا بچہ ٹائپ کوئی چیز ہو، ایسی چھوٹی بکری ہو جو ابھی تک دودھ دینے کے قابل نہ ہوئی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں جی بالکل میرے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا وہ لے کر آؤ۔ تو کہتے ہیں میں بکری، چھوٹی سی بکری تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گیا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اس بکری کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر پیالہ لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں پیالہ تو ہمارے پاس نہیں تھا، تو ایک پتھر قریب تھا پیالے نما شکل کا، اس میں تھوڑا سا گہرائی تھی پتھر میں، تو پتھر میں نے فوراً اٹھایا اور صاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کے اندر بکری کا دودھ نکالا، بکری کا دودھ نکال کر خود بھی پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ کہتے ہیں ہم تینوں نے پیٹ بھر کر جب دودھ پی لیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا اقلس، سکڑ جا۔ کہتے ہیں کہ وہ تھن جو تھے وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ معجزہ دیکھا تو میں فوراً جو تھا وہ میں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، تم کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو تعلیم دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جو تھا وہ میرے سر پر پھیرا اور فرمایا کہ بارک اللہ فیک فانک غلام معلم، کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تو تو خدا کا آلریڈی تعلیم کردہ نونہال ہے، یعنی کہ تم تو پہلے سیکھے سکھائے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ برکت دے، تم تو پہلے ہی سیکھے سکھائے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی دی۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جو کہ بکری کے دودھ کا معجزہ دیکھ کر جو تھے وہ اسلام قبول کیا۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہو گیا۔ ایک سوال آیا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگی ہوئی کڑیاں نکالنے والے صحابی کون تھے؟ یہ میں نے بتایا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے 2 دانت شہید ہوئے تھے 2 کڑیاں نکالنے کے بعد۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی عطا فرما، یا رب کریم ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا رب کریم اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما، یا رب کریم ہمارے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، یا رب کریم برکتوں کو قدم قدم پر شامل حال فرما، یا اللہ بے برکتی سے محفوظ فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما، یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے عزیز و اقارب میں سے، یا ہمارے مشائخ میں سے، ہمارے بڑوں میں سے، یا اللہ کلی مغفرت فرما، اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما، یا رب کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت ہمیں عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، ورحمة الله